जब मैं अपने बेटे की शादी के लिए लड़कियां देख रही थी, आज भी मैंने एक रिश्ते कराने वाली आंटी के साथ कुछ लड़कियों को देखने जाना था। इस मकसद के लिए मैंने 3-4 नए जोड़े बनाकर रख लिए थे और जहां भी जाना होता इनमें से एक नया जोड़ा पहन लेती। हालांकि मैं खुद एक मतवासित तबके से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन मुझे अपने बेटे ज़ैन के लिए किसी ऊंचे घर की लड़की की तलाश थी जो ठीक ठाक अपने साथ जहेज़ भी लेकर आए। क्योंकि मैंने जब से अपनी जिठानी की मालदार बहू और जहेज को देखा था तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वो भी मेरी तरह के घर में सारी जिंदगी गुजारती रही। अब आकर इनके हालात बदले थे। जब इनके बेटे जवान हुए और वो जब इनके रिश्तों के लिए बाहर निकली तो इनकी मंजूर नज़र फैमिलीज अच्छी खासी अमीर कबीर होती थी। उन्होंने रिश्ते वाली आपा को साफ कह रखा था कि इन्हें उन घरों का रिश्ता दिखाए जिनके घर से कोई ना कोई बाहर के मुल्क गया हो, क्योंकि ऐसे घरों के तौर ही अलग होते हैं। बाप या भाई में से किसी ना किसी के बाहर जाने से पूरी फैमिली की तकदीर बदल जाती है। दौलत की रेल पेल और आसाइशें देखने के लायक होती हैं। ऐसे घर अपनी बेटियों के साथ ट्रक भर के जहेज का देते हैं। लिहाजा आपा ने जब से इनकी ख्वाहिश को सुना तो वो इन्हें ठीक ठाक अमीर कबीर घरानों में लेकर गईं, जिनकी कोठियां किनाल से कम नहीं होती थीं और गैराज में 3-4 गाड़ियां खड़ी होती थीं। एक दो बार मैं भी इनके साथ गई तो मैं तो हैरान ही रह गई। ये देख कर के ज़िंदगी के मज़े तो इनके हैं। ये अमीर लोग जीते हैं, भला हमारी भी कोई ज़िंदगी है। कपड़े लेते हैं तो जूते पूरे नहीं होते और जूते हों तो ब्रांडेड कपड़े पहुंच से बाहर होते हैं। लेकिन मेरी जिठानी अपने बेटों की अच्छी नौकरी लगने के बाद जिस तेज़ी से अपने स्टेटस को बदलने की तगोदित कर रही थी, वो देख देख कर मैं भी सोचती थी कि जब मेरा वक्त आया तो मैं भी ऐसा ही करूँगी। अमीर घराने की बहू अपने साथ इतना जहेज का सामान लेकर आती है कि घर में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। मैं अपनी जेठानी से कभी कभी बेहद जेलस भी होती थी कि जहाँ पर भी जाती है इतने अमीर अमीर लोग इनकी बेपनाह इज्जत कर रहे होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ऐसा क्यों होता है कि ये लोग अपने जैसे रुपए पैसे रखने वाले लोगों में बेटी देने की बजाय अपने से बहुत कम स्टेटस रखने वालों में बेटी ब्याने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं। उस वक्त तो मुझे ये बात समझ नहीं आई, लेकिन जब मैं अपने बेटे रिहान के रिश्ते के लिए बाहर निकली तो मुझे पता चला कि अमीर लोग स्टेटस की बजाय ये देखते हैं कि लड़का कितना काबिल है, आगे तरक्की के कितने चांस हैं। अगर वो अच्छी पोस्ट पर है, पढ़ा लिखा है, तो अपनी बेटी का रिश्ता देने में देर नहीं करते, बल्कि ऐसे लड़कों को रिश्ता देने में फ़ख्र महसूस करते हैं। लिहाजा जब रिहान की तालीम मुकम्मल होने के बाद इसकी बहुत अच्छी जगह पर नौकरी लग गई तो मैं भी बिल्कुल अपनी जिठानी के नक्शे कदम पर चलते हुए रिश्ते कराने वाली आपा को साफ साफ कह दिया कि मुझे भी बिल्कुल वैसे ही रिश्ते दिखाएं जैसे वो मेरी जिठानी को दिखाती रही हैं, और इन्हीं घरानों से मुझे भी लड़की चाहिए जो ठीक ठाक अमीर कबीर हो। रिहान को जब मेरी सोच का पता चला तो वो अक्सर हंस देता और कहता कि अम्मा, आप सिर्फ जहेज को मद्देनज़र रख रही हैं। आप नहीं जानती कि इन अमीर लड़कियों के दिमाग सातवें आसमान पर पहुंचे हुए होते हैं। भला हमारा इनका क्या मैच। और वैसे भी मैं शादी अभी करना ही नहीं चाहता, मुझे अभी आगे बढ़ना है। लिहाजा आप इन बातों से बाहर निकल आएं। लेकिन मैं कहाँ बात मानने वाली थी। मैंने बस तहैया कर रखा था कि जल्द अज जल्द अपने इकलौते बेटे रेहान की शादी करवाकर ही दम लूंगी। वैसे भी अब मुझसे घर का काम नहीं होता था, इसलिए मैंने सोचा कि बहू आ जाएगी तो वो घर संभालेगी और मैं इन जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाऊंगी। मैं तैयार होकर अभी जूते पहन रही थी कि आपा की कॉल आ गई। मैंने फटाफट घर के दरवाजे को ताला लगाया और बाहर निकल आई। वैसे भी घर की एक चाबी रेहान के पास होती थी, इसलिए अगर मुझे बेवक्त भी घर से बाहर जाना पड़ जाता तो मुझे फिक्र नहीं होती थी। मेन रोड पर खाला मेरे ही इंतज़ार में खड़ी थीं। मुझे देखते ही बोलीं, अरे भाई, बहुत ही तगड़ी पार्टी है, बस दुआ करो तुम्हारा काम बन जाए। तो मैं इनकी बात सुनकर बहुत खुश हो गई। हम टैक्सी से जिस घर के सामने उतरे वो देखने में तो 10 मरले से ज़्यादा का नहीं लग रहा था, लेकिन अच्छा फर्निश था। मगर जाने क्यों इसे देखकर मेरा मूड ऑफ हो गया। तो मैंने आपा से कहा कि ये कहाँ लेकर आ गई हैं, ये तो कोई हमारी ही तरह के लग रहे हैं। तो मेरी बात सुनकर वो हंस और कहने लगी, इंतहाई अमीर लोग हैं, इनकी इस तरह की कई कोठियां इस शहर में हैं।
لڑکی کا باپ بھی اچھے عہدے پر ہے، اپنے رسوخ سے ریحان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے۔ لڑکی کے سارے بھائی باہر ہوتے ہیں، اگر یہاں رشتہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے وہ ریحان کو اپنے ساتھ ہی اپنے کاروبار میں شامل کر لیں اور باہر ہی لے جائیں، اور ایسے رشتے تو نصیب والوں کو ہی ملتے ہیں۔ نوکریوں میں کیا رکھا ہے، مہینے کی لگی بندھی تنخواہ اور بس، اوپر سے مہنگائی دیکھو، اگر تنخواہ آج کل 1,00,000 2,00,000 سے بھی اوپر ہو تو بھی یہاں گزارا آسان نہیں۔ تم شکر نہیں کرتی ہو کہ اگر یہ کاروباری لوگ تمہارے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ دیں تو تم لوگوں کی تو پانچوں کی پانچوں انگلیاں گھی اور سر کڑھائی میں ہوگا۔ تو آپا کی بات سن کر میں تھوڑی سی مطمئن ہو گئی۔ ٹیکسی والے کو کرایہ دینے کے بعد ہم نے گیٹ پر دستک دی تو دروازہ کھل گیا اور ہم ایک سجائے ڈرائنگ روم میں لے جا کر بیٹھا دیے گئے۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کی ماں اور بہنیں ڈرائنگ روم میں آ گئیں۔ دیکھنے میں تو کافی معقول لوگ ہی لگے، میرا دل تو اندر ہی اندر سے بے حد خوش ہو گیا۔ میں نے انہیں اپنے آنے کا مقصد بتایا تو لڑکی کی بہن نے فوراً کہا کہ آپ لڑکے کو ساتھ نہیں لے کر آئیں؟ اچھا ہوتا اگر آپ اسے ساتھ لے کر آتے تو ہم اس سے بھی دیکھ لیتے۔ تو مجھے کافی عجیب سا لگا، اس سے پہلے تو کبھی کسی لڑکی والوں نے یہ بات نہیں کی تھی۔ تو میں خالہ کی طرف دیکھنے لگی تو ایک دم خالہ نے بات بناتے ہوئے کہا کہ ابھی تو ریحان کی امی لڑکی کو دیکھنے کے لیے آئی ہیں، بات اگر آگے چلے گی تو لڑکے کو بھی ہم ساتھ لے آئیں گے، یہ تو کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے۔ اگر یہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے آئی ہیں تو ہمیں بھی تو لڑکے کو دیکھنا ہے، تبھی ہم بات آگے بڑھائیں گے۔ تو خالہ نے ہکلاتے ہوئے کہا کیوں نہیں، آپ بھی لڑکے کو ضرور دیکھ لیں، لیکن جب ہم اگلی دفعہ آئیں گے تو لڑکے کو ساتھ لے کر ہی آئیں گے، ابھی تو آپ انہیں لڑکی دکھا دیں تاکہ بات آگے کچھ بڑھے۔ خالہ چپ ہوئی تو میں نے ایک دم ریحان کی تصویر نکال کر اس کی بہن کی طرف بڑھائی اور کہا یہ میرا بیٹا ریحان ہے، آپ دیکھ لیں اور تسلی کر لیں، بات آگے بڑھے تو میں اپنے بیٹے کو بھی یہاں لے آؤں گی۔ دراصل میں اسے اپنے ساتھ ضرور لے کر آتی، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ افسر بندے کے کندھے پر کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، میں تو دوسرے دن نکلی ہوتی ہوں تو ظاہر ہے وہ ہر وقت تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا نا۔ باتوں ہی باتوں میں میں نے انہیں یہ جتا دیا کہ میں یہاں آنے سے پہلے بھی کئی لڑکیاں دیکھ چکی ہوں، اس لیے زیادہ چوڑے ہو کر میرے ساتھ گفتگو نہ کریں کہ آخر کو میں بیٹے کی ماں ہوں۔ میری بات سن کر لڑکی کی بہن اور ماں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کو بلوا لیا گیا، جسے دیکھ کر تو میں دنگ ہی رہ گئی۔ دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک خوبصورت تھی، جانے کیوں میرا تو اس پر دل ہی آ گیا۔ میرے ریحان کے ساتھ کھڑی کتنی خوبصورت لگے گی، اگر یہاں رشتہ ہو جاتا ہے تو میری جٹھانی تو جل جائے گی، کیونکہ امیر کبیر گھرانوں سے بہو تو وہ بھی لے کر آئی تھی، لیکن اس کی چاروں بہویں واجبی شکل و صورت کی تھیں، جنہیں دیکھ دیکھ کر خاندان والے اکثر اس پر باتیں کستے رہتے تھے۔ ادھر تو دولت کے ساتھ ساتھ لڑکی کی خوبصورتی بھی آنکھوں کو حیران کر رہی تھی۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں آپا کو اشارہ کیا کہ مجھے تو لڑکی پسند آ گئی ہے، تو آپا نے سکھ کا سانس لیا۔ اتنے میں ان لوگوں نے چائے ہمارے سامنے لا کر رکھ دی۔ جاتے ہوئے میں نے لڑکی کی ماں کو اپنی پسندیدگی کے بارے میں بتا دیا کہ مجھے آپ کی لڑکی بہت پسند آئی ہے، اب آپ منگنی کی تاریخ دے دیں۔ تو لڑکی کی ماں نے کہا آپ ہمیں کچھ وقت دیں، ہم آپ کو سوچ کر بتائیں گے۔ انہوں نے میرے ریحان کی تصویر رکھ لی اور تھوڑی دیر کے بعد میں اور آپا اٹھ کر اپنے گھر آ گئے۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ اس بار میرا دل مطمئن ہوا تھا۔ بات چیت اور ان کے برتنوں سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ یہ لوگ ٹھیک ٹھاک پیسے والے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کاروباری فیملی ہے، تو کل کو ریحان کا بھی مستقبل مجھے روشن دکھائی دے رہا تھا۔ ویسے بھی میں نوکری کے حق میں نہیں تھی، کیونکہ ریحان کے ابا بھی ایک سرکاری ملازم تھے اور لگی بندی تنخواہ تھی، لے دے کر ایک ہی بچہ تھا اور ریحان کے بعد کوئی اور بچہ ہوا بھی نہیں، اس لیے ریحان میرا اکلوتا بیٹا تھا جس کے لیے میں بچپن سے بہت اونچے اونچے خواب دیکھ رہی تھی۔ سرکاری ملازمت میں ہی ریحان کے ابا نے اپنا ذاتی گھر تعمیر کروا لیا تھا۔ ساتھ ہی گھر کا ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جن لڑکوں کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہوتا، ان کی نوکری خواہ کتنی بھی کیوں نہ ہو، لڑکی والے انہیں اپنی بیٹی دیتے ہوئے جھجکتے ہیں۔ عموماً لڑکی والوں کی خواہش یہ ضرور ہوتی ہے کہ کم از کم لڑکے کا اپنا ذاتی گھر تو ہو، اور میں تو جہاں پر بھی رشتہ لے کر گئی، جب لڑکی والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہے تو ان کے چہرے کا اطمینان دور سے ہی دکھائی دے جاتا اور میرا سینہ بھی چوڑا ہو جاتا۔
میں اپنے اکلوتے بیٹے ریحان کے لیے یوں تو کئی لڑکیاں دیکھ چکی تھی، لیکن یہ جو میں لڑکی دیکھ کر آ رہی تھی اس پر میرا دل ٹھہر سا گیا تھا۔ میں نے گھر آ کر ریحان کو اس کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگلی دفعہ وہ میرے ساتھ لڑکی کے گھر جائے گا، تو وہ میری بات سن کر تھوڑا سا چونک گیا کہ لڑکیوں کے گھر جانے والے معاملات مجھ سے دور ہی رکھیں۔ تو اس کی بات سن کر میں ہنسنے لگی۔ ایسے کیسے دور رکھوں؟ منگنی کی انگوٹھی کیا میں اپنی انگلی میں پہنوں گی؟ تو میری بات سن کر وہ ہنسنے لگ گیا۔ تو پھر میں اسے سمجھاتے ہوئے بولی کہ دیکھو، جس طرح ہم کسی کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکی والے بھی تو یہ حق رکھتے ہیں نا کہ لڑکے کو بھی دیکھیں، اس سے بات چیت کر کے دیکھیں کہ آیا وہ گفتگو میں کیسا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا جہاں بھی جائے گا اپنا لوہا منوا کر ہی دم لے گا۔ تو میری بات پر ریحان مطمئن ہو گیا۔ میں اپنی طرف سے بالکل مطمئن تھی کہ لڑکی والوں کی طرف سے ہمیں کافی پازیٹیو جواب ملے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو میں ریحان کو لے کر ان کے گھر گئی۔ اس کے والد، بھائی، بہنیں سب نے میرے ریحان سے بات چیت کی، اور یوں لڑکی والوں کو ریحان بے حد پسند آیا۔ میں چونکہ اپنے ساتھ منگنی کی انگوٹھی لے کر گئی ہوئی تھی، تو میں نے دعائے خیر کی رسم کی طور پر منگنی کی انگوٹھی لڑکی کی انگلی میں ڈال دی، اور یوں یہ معاملہ خیر و عافیت کے ساتھ طے ہو گیا۔ ریحان بھی بہت خوش تھا۔ ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ لڑکی والوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ جلد از جلد شادی کی تاریخ کر لیں، کیونکہ ہم نے 2 ماہ کے بعد ہی یہاں سے چلے جانا ہے۔ ہم سب کے ویزے آ چکے ہیں، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے سے پہلے ہم اپنی بیٹی کی شادی کا فرض ادا کر کے رخصت ہوں، کیونکہ پھر باہر سے جلد آنا کوئی اتنا آسان بات نہیں ہوتی۔ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں نے حامی بھر لی، لیکن لڑکی والوں نے ہمارے سامنے جو شرائط رکھیں وہ سن کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ لڑکی والوں نے یہ شرائط رکھی تھیں کہ لڑکی کے نام مکان لگایا جائے یا پھر 10 مرلے زمین بچی کے نام کی جائے۔ ہم نے تو خود مر کر یہ گھر بنایا تھا، بھلا ہم اسے بہو کے نام کیسے لگا سکتے تھے کہ کل کو بہو کی ناراضگی یا ناچاکی کی صورت میں وہ تو ہمیں بآسانی اس گھر سے بے دخل کر سکتی تھی۔ ویسے بھی مجھے لڑکی اور لڑکی کے گھر والے کافی نازک مزاج بھی لگ رہے تھے، لیکن منگنی کرنے تک اور اس کے بعد بھی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ لوگ اتنی سخت شرائط ہمارے سامنے رکھ دیں گے۔ ریحان کے ابا تو پھر کسی حد تک راضی ہو گئے، لیکن میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بھلا یہ کوئی بات ہوئی؟ مجھے شدید غصہ آیا۔ ابھی یہ لوگ مکان لکھوا رہے ہیں تو کل نہ جانے یہ کیا کیا کریں گے۔ میں نے ریحان کے ابا کو کہا کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ یہ کیسی شرط ہے؟ ہم ایسی کوئی شرط نہیں مانیں گے۔ ریحان کے ابا بھی پریشان تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی سمجھا رہے تھے اور لڑکی والوں کو بھی کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی درمیانی راستہ نکالیں، یہ بہت ہی کڑی شرط ہے۔ لیکن لڑکی والوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو ہم کل نکاح کی تاریخ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر یہ شرط منظور نہیں ہے تو پھر ہماری طرف سے یہ رشتہ ختم سمجھیں۔ ان کی بات سن کر میں غصے سے بولی کہ اگر آپ کی طرف سے بات ختم ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی بات ختم ہی سمجھیے۔ رشتوں میں یہ سودے بازیاں نہیں ہوتی۔ آپ وہاں پر اپنی بیٹی کا رشتہ کیجیے گا جو پورا پورا قلعہ اس کے نام کرے، ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر میں باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ریحان کے ابا بھی باہر آ گئے اور مجھے غصہ ہونے لگے کہ تم نے بہت ہی جلد بازی میں فیصلہ کیا ہے، اتنا غصہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اگر بیٹے کا رشتہ ٹوٹے گا تو خاندان والے کیا کہیں گے؟ تو میں ان کی طرف دیکھ کر تیز لہجے میں بولی، خاندان والے جائیں بھاڑ میں، وہ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، لیکن میں ایسی جگہ رشتہ دینے کے حق میں نہیں ہوں جو شادی سے پہلے ایسی شرائط رکھ رہے ہوں۔ ریحان کو پتہ چلا تو وہ بھی مایوس ہوا اور مجھ پر خفا بھی کہ امی کوئی درمیانی راستہ نکال لیتی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے تو رشتہ ہی ختم کر ڈالا۔ میں جانتی تھی کہ ریحان کو وہ لڑکی کافی پسند آ گئی تھی اور وہ اس کے حوالے سے کافی رنگین خواب اپنی آنکھوں میں سجانے لگ گیا تھا، لیکن میں کیا کرتی کہ اگر یہ رشتہ ہو جاتا تو ہم کہیں کے نہ رہتے۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ امیر لوگ ہیں، خوب سارا جہیز آئے گا اور کچھ عرصے کے بعد یہ ان کے ساتھ کاروبار میں شامل ہو کر سیٹ ہو جائے گا، کیونکہ لڑکی کا سارا خاندانی باہر سیٹل تھا۔ لیکن بجائے ہمیں سیٹ کرنے کے یہ تو ہمارا برتن نکالنے کو تیار ہیں۔ جو گھر ہم نے بڑی محنت کے ساتھ اور روپیہ جوڑ جوڑ کر بنایا ہے وہ سارے کا سارا اپنے بیٹے کے نام لگوانے کی بات کر رہے ہیں، جو ظاہر ہے ہم میں سے کسی کے لیے بھی اسے ماننا ممکن نہیں تھا۔ ریحان کے ابا گھر آنے کے بعد میرے ساتھ بہت لڑے کہ تم ہی ایسی اونچی اونچی جگہ پر ہاتھ مارنے کی کوشش کرتی ہو، اب دیکھ لیا نا اس کا انجام۔
اگر اپنی حیثیت کے مطابق رشتہ داری جوڑتی تو آج یوں ناکام ہو کر خالی ہاتھ گھر نہ آتی۔ ریحان بھی اب میرے سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ ریحان نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہ اپنی پسند کی شادی کرے گا اور اس میں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اگر وہ اپنے سرکل میں سے کوئی لڑکی پسند کر کے ہمارے سامنے لا کر کھڑا کرے گا تو وہ تو 2 دن بھی ہمارے ساتھ گزارا نہیں کر پائے گی اور نہ ہی ہم اس کے ساتھ۔ میں نے ریحان کو صاف صاف کہہ دیا کہ تم ہماری مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ وہ لڑکا ذات ہے، کبھی بھی میری دھونس دھمکی میں نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرے میں نے اس کے لیے لڑکیاں دیکھنے کی کوشش تیز کر دیں، لیکن اب کی بار میں نے آپا کو صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے کسی ایسے امیر گھرانے میں اپنے بیٹے کو نہیں بیانا، بلکہ جلد از جلد کسی غریب گھر کی لڑکی ہی دیکھ لیں اور رشتے کی بات چلائیں، کیونکہ اب مجھ سے گھر کے معاملات نہیں چلائے جا رہے۔ آپا ہمارے گھر کے معاملات کو بہت اچھے سے سمجھتی تھیں۔ وہ تو میری بات سننے کے بعد بولیں کہ میں تو تمہیں کب سے کہہ رہی ہوں کہ ان امیر گھرانے کے چکروں میں سے نکل جاؤ۔ ان کی بیٹیاں اگر بیاہ کر تمہارے گھر بھی آ گئیں تو کام کاج کو تو ہاتھ لگانے سے رہیں، شادی کر کے بھی تمہارے مسئلے ایسے ہی رہیں گے۔ اس لیے تو میں کہتی آ رہی ہوں کہ کسی غریب گھرانے کی لڑکی کو بیاہ کر لے آؤ، فائدے میں رہو گی، وہ تمہارے گھر کے کام بھی کرے گی اور تم سے دب کر بھی رہے گی۔ عموماً اکثر گھرانے اسی فارمولے پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ کسی غریب گھرانے کی بہو ساری زندگی ان سے دب کر اپنا وقت گزارتی ہے اور ان کی الگ سے احسان مند بھی رہتی ہے۔ تو ان کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے انہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے، آپ جلد از جلد کوئی لڑکی دیکھیں۔ تو انہوں نے اگلے ہی دن مجھے فون کر کے بتایا کہ ایک لڑکی کا رشتہ دیکھا ہے، اگر تم آ کر دیکھ لو، یہ نہ ہو کہ یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے۔ تو میں نے منہ بناتے ہوئے انہیں کہا کہ غریب کی بیٹیوں کے رشتے کہیں بھاگے نہیں جاتے، یہ تو شکر کرتے ہیں کہ کوئی ان کے گھر رشتہ لینے کے لیے آئے۔ تو وہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل لڑکی کا باپ نہیں ہے اور ماں بھی بس دل کی مریض ہے اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے، اس لیے وہ جلد از جلد اس لڑکی کا رشتہ طے کرنا چاہتی ہیں۔ 2-3 اور بھی رشتے اس لڑکی کے آئے ہوئے ہیں، اس لیے تمہیں کہہ رہی ہوں کہ جا کر دیکھ لو، اگر پسند آ جائے تو بات پکی کر لو، ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے اور پھر میری لسٹ میں دور دور تک ایسا کوئی اور رشتہ موجود بھی نہیں ہے، پھر تمہیں کافی دنوں تک انتظار کرنا پڑے گا اور تم خود ہی کہتی ہو کہ مجھ سے اب مزید انتظار نہیں ہوتا۔ تو ان کی بات میرے دل کو لگی اور میں نے حامی بھر لی۔ اگلے دن میں چپکے سے ریحان اور اس کے ابا کو بتائے بغیر ہی آپا کے ساتھ نکل گئی، کیونکہ گھر کے کام کاج اب میرے لیے مصیبت بنتے جا رہے تھے، کیونکہ میری اب بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ جب ہم اس لڑکی کے گھر پہنچے تو اس کی والدہ کا رکھ رکھاؤ اور سلیقے نے مجھے کافی متاثر کیا۔ گھر صاف ستھرا اور بہت ہی عمدگی سے سجایا ہوا تھا، جس کے بارے میں لڑکی کی ماں نے بتایا کہ یہ سب میری زویا کرتی ہے، کیونکہ مجھ میں تو اٹھنے بیٹھنے کی ہمت نہیں ہے، پورا گھر زویا نے سنبھال رکھا ہے۔ تو میں یہ سن کر اور دیکھ کر کافی مطمئن ہو گئی، کیونکہ مجھے بھی ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی جو گھر کے کام کاج میں اچھی مہارت رکھتی ہو۔ گھر آ کر میں نے ریحان کے ابا سے بات کی اور انہیں لڑکی کے حوالے سے ساری بات بتائی، تو وہ یہ سن کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ ان سے بھی اپنی ساری باتیں پہلے ہی کلیئر کر لو، یہ نہ ہو کہ بعد میں ان کی بھی کوئی شرطیں نکل آئیں، کیونکہ ویسے بھی ان کی اکلوتی بیٹی ہے، تو بغیر شرطوں کے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اسے بیائیں گے۔ بات ان کی اپنی جگہ بھی درست تھی، لہٰذا میں نے اگلے دن جا کر لڑکی کی ماں سے ملاقات کی اور ساری باتیں کلیئر کیں تاکہ بعد میں دل برے نہ ہوں۔ لیکن مجھے بڑی حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب لڑکی کی ماں نے کہا کہ ہماری کوئی شرط نہیں ہے، بس میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کا خیال رکھیں، ہمیں آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرا کیا ہے، آج ہوں تو کل کا کچھ پتہ نہیں، لیکن اگر میری بیٹی سکھی رہے گی تو میں بھی 4 دن زندگی کے اور جی لوں گی۔ میں لڑکی والوں کی طرف سے مکمل مطمئن ہو گئی تھی، لہٰذا میں نے اور ریحان کے ابا نے شادی کی تاریخ طے کر دی، اور ریحان کو جب بتایا تو وہ تو ہتے سے ہی اکھڑ گیا، وہ شادی کسی صورت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی سابقہ منگیتر مہرین کی زلف کا اسیر ہو گیا ہے، لیکن چونکہ میں ماں تھی اس لیے اپنی اولاد کی کمزوریوں کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ جب میں نے اس کے سامنے رونا دھونا شروع کیا اور جذباتی طور پر بلیک میلنگ کی تو اس نے میری بات مان لی، اور یوں میں نے انتہائی سادگی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر ڈالی۔
میں جانتی تھی کہ ریحان یہ شادی انتہائی مجبوری کے عالم میں کر رہا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنا پتھر دل ثابت ہوگا کہ شادی کی پہلی رات ہی اسے اپنے کمرے سے نکال دے گا۔ لیکن جانے کیوں مجھے دکھ ہونے کی بجائے خوشی ہوئی، یہ سوچ کر کے کہ زویا کو آتے ہی اپنی اوقات کا پتہ چل گیا۔ کیا خبر اپنے حسن کو لے کر اور اتنی اچھی جگہ رشتہ طے ہونے پر اس کا دماغ 7ویں آسمان پر جا پہنچا ہو۔ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا کہ ریحان نے اس کے دماغ میں آئے خناس کو باہر نکال دیا تھا۔ وہ چپ چاپ لاؤنج میں پڑے صوفے پر ہکا بکا سی بیٹھی رہی۔ میں بھی چونکہ تھکی ہوئی تھی اس لیے اس کی دل جوئی کے لیے اٹھنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنا دلہن والا لباس تبدیل کر کے سادہ سے کپڑوں میں کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ اسے پہلے ہی دن کام کاج کرتا دیکھ کر میری طبیعت خوش ہو گئی۔ اس نے خاموشی سے چائے مجھے اور ریحان کے ابا کو دینے کے بعد وہ چائے لے کر ریحان کے کمرے میں گئی، لیکن ریحان نے چائے کی ٹرے اٹھا کر اس کے منہ پر دے ماری اور اسے کمرے سے باہر نکلنے کا کہا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے باہر نکل آئی اور ریحان کے ابا یہ سب کچھ دیکھ کر پریشان ہو گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، نئی نویلی دلہن سے چائے ناشتے بنوانے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر اس بچی نے ناشتہ تیار کر ہی دیا تھا تو ریحان اس طرح کا رویہ کیوں رکھ رہا ہے؟ اسے شرم آنی چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک کرتا ہے۔ تو میں نے انہیں آہستہ سے کہا کہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں نہیں بولیں تو بہتر ہے، خود ہی کچھ دن بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ ظاہر ہے نئی نئی منگنی ٹوٹی ہے اور اوپر سے شادی کہیں اور ہو گئی ہے تو ظاہر ہے ایڈجسٹ ہونے میں سے کچھ وقت تو لگے گا۔ تو میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ ریحان نے اس کا اپنے کمرے میں داخلہ بالکل بند کر ڈالا اور اسے صاف صاف کہہ دیا کہ جب میں گھر میں ہوں تم مجھے کہیں نظر نہ آؤ۔ وہ شکوہ بھری نظروں سے ریحان کو اور کبھی مجھے دیکھتی رہتی، لیکن میں تو نظریں چرا کر سائڈ پر ہو جاتی تو وہ بھی چپ چاپ گھر کے کاموں میں لگ جاتی، لیکن اس نے کبھی بھی کسی قسم کا حرف شکایت اپنی زبان پر نہ لایا۔ ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے اور ایک سٹور تھا۔ ایک کمرہ تو ہمارا اور دوسرا ریحان کا تھا۔ ریحان کے کمرے سے بے دخل ہونے کے بعد وہ ہمارے کمرے میں تو سو نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے سٹور روم صاف کرنے کا کہا تو وہ اب رات کو وہیں پر سونے لگی۔ اس نے آنن فانن ہی پورا گھر سنبھال لیا تھا اور سارا کا سارا دن وہ کام میں جٹی رہتی۔ ریحان ہمارا بیٹا جو ہمارے بڑھاپے کا آخری سہارا تھا، وہ ہمیں 10 دن بعد ہی چھوڑ کر باہر کے ملک چلا گیا اور وہاں سے اس نے کال کی تو ہم دونوں میاں بیوی ہکا بکا رہ گئے کہ یہ اس نے کیا کر ڈالا۔ اس نے بتایا کہ اس کے تمام باہر جانے کے اخراجات مہرین نے پورے کیے ہیں اور اب وہ مہرین سے دوسری شادی کر رہا ہے۔ یہ بات سن کر تو ہم پر قیامت ہی گزر گئی، لیکن میں نے اور ریحان کے ابا نے یہ بات زویا سے چھپا لی، کیونکہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ اگر یہ بات زویا کو پتہ چلی تو خدا نہ خواستہ وہ ہم دونوں میاں بیوی کو چھوڑ کر اپنے گھر نہ چلی جائے۔ بیٹا تو ہم ویسے ہی کھو چکے تھے، لیکن اب اس لڑکی کا ہمیں بڑا سہارا تھا جو گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ باہر کا سودا سلف بھی لا کر دے دیتی تھی۔ اسے بس ہم نے یہی بتایا کہ ریحان اپنے آفس کی طرف سے باہر چلا گیا ہے اور جلد ہی لوٹ آئے گا، تو وہ اچھے دنوں کی امید آنکھوں میں سجائے بنا کسی تحقیق کے خاموش ہو گئی۔ تو ہمارے لیے بھی یہ بات کافی تھی، لیکن میں اور ریحان کے ابا انتہائی پریشان تھے کہ نہ جانے ہم اپنی بہو سے یہ خبر کتنے دن تک چھپا سکتے ہیں۔ اگر ریحان ساری زندگی نہ آیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ لڑکی یہاں پر اس کے بغیر کب تک ایسے ہی زندگی گزارے گی؟ یہ سوچ سوچ کر کبھی کبھی تو مجھے ہول اٹھنے لگتے اور دکھ بھی ہوتا کہ میں نے ایک غریب لڑکی پر کیسا ظلم ڈھا دیا ہے۔ ریحانہ میں کبھی کبھی فون کر لیتا تو ہماری پوری کوشش ہوتی تھی کہ اس کی بات زویا سے کروائیں، لیکن وہ زویا کی آواز بھی سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ جب ریحان کی کال آتی تو زویا انتہائی حسرت سے ہم دونوں میاں بیوی کو دیکھتی کہ شاید ہم میں سے کوئی اس کی بات بھی ریحان سے کروا دے گا، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں فون زویا کو دوں گی تو وہ بات نہیں کرے گا اور پھر کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ ان کے درمیان کا معاملہ اور بھی خراب ہو جائے۔ اس لیے ہم دونوں ہی بہت محتاط رہ کر گفتگو کرتے تھے، لیکن باتوں ہی باتوں میں ریحان کو ہم گھر آنے کا اصرار بھی کرتے تھے، لیکن وہ ٹال مٹول کرتا ہی رہ جاتا۔ اس کو گئے ہوئے تقریباً 1 سال تو ہو چکا تھا اور ہم دونوں میاں بیوی کی آنکھیں بھی اس کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھیں۔ تو دوسری طرف زویا کی خدمت داری کو دیکھ دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی بھی پچھتانے لگے تھے۔ ہمیں ہر وقت یہ احساس اندر ہی اندر کھا رہا تھا کہ ہم نے ایک لڑکی پر ظلم کر ڈالا ہے۔ میں جب زویا کی خاموشی کو دیکھتی تو مجھے اپنا احساس جرم مزید ستانے لگتا، یہی سوچ کر کہ میری راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں
کہ میں باقاعدہ نیند کی گولیاں کھانے لگی تھی۔ ایک رات جب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں باہر صحن میں آ گئی کہ اچانک مجھے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی تو میں نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 1 بج رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ اسٹور روم کی طرف بڑھی کیونکہ آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ میں نے ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے کیونکہ اسٹور روم خالی تھا اور زویا وہاں پر موجود نہیں تھی اور ایک چھوٹے سے ٹیپ ریکارڈر پر سورۃ یاسین کی تلاوت چل رہی تھی۔ یا خدایا، زویا کدھر گئی؟ میں نے ایک دم ٹیپ ریکارڈر کو بند کیا اور دبے قدموں باہر چلی آئی کہ اچانک مجھے چھت پر ہلکی سی آواز آئی تو میں تیزی سے چھت کی طرف بڑھی اور جو ہی چھت کا دروازہ کھول کر میں نے آگے قدم بڑھائے تو یہ دیکھ کر میں چونک گئی کہ زویا جائے نماز پر سر سجدے میں رکھے رو رہی تھی۔ میری پوری جان کانپ گئی۔ میں نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا کہ میں اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی تو وہ تڑپ تڑپ کر میرے سینے کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ اس کی خاموش التجائیں میرا سینہ جلا رہی تھیں۔ میں نے اسے اٹھایا اور نیچے لے آئی۔ وہ اسٹور روم میں جانا چاہتی تھی لیکن میں اسے ریحان کے کمرے میں لے گئی اور کہا کہ آج کے بعد تم یہاں پر ہی سونا، اس کمرے پر تمہارا بھی حق ہے۔ اسے کمرے میں سلا کر میں باہر آ گئی اور پھر رونے لگی۔ میرے غلط فیصلے نے 2 زندگیاں اجیرن کر دی تھیں۔ اگر میں جلد بازی میں یہ فیصلہ نہ کرتی تو آج میرا بیٹا باہر نہ جاتا اور زویا کی زندگی ریحان کے ہاتھوں برباد نہ ہوتی۔ میں یوں اس لڑکی کو روتا ہوا مزید نہیں دیکھ سکتی تھی، لہٰذا میں نے صبح ہوتے ہی ریحان کو کال ملائی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میرا دل ہولنے لگا کہ اس کا نمبر تو کبھی بھی بند نہیں ہوا۔ یا خدایا خیر ہو۔ میں بھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ریحان کے ابا نے دروازہ کھولا تو سامنے ریحان کو ویل چیئر پر دیکھ کر وہ چلا اٹھے تو میں بھی بنا سلیپر تیزی سے بھاگتے ہوئے باہر گئی اور ریحان کو دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے ریحان کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے ماتھے کو چوما اور پھر اسے لے کر اندر آ گئی۔ یہ سب کیا ہے ریحان؟ ہم دونوں میاں بیوی بس ایک ہی سوال ریحان سے کر رہے تھے تو وہ آہستہ آہستہ انتہائی بے بسی سے بولا، میرا باہر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹ آنے کی وجہ سے میں چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا ہوں تو مہرین نے مجھے فوراً ہی طلاق دے دی اور مجھے واپس پاکستان بھیج دیا۔ اس کی بات سن کر ہم دونوں میاں بیوی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ریحان کی اندھی محبت نے اسے کس مقام پر لا کھڑا کیا تھا؟ دروازے میں کھڑی زویا نے ساری باتیں سن لی تھیں تو میں خوفزدہ نظروں سے ریحان کے ابا کی طرف دیکھنے لگی، کہیں یہ لڑکی ہمیں اسٹیج پر چھوڑ تو نہیں جائے گی، کیونکہ ہم 2 کے ساتھ ایک تیسرے فرد کا بھی اضافہ ہو گیا تھا جو اپنے ذاتی کام کاج کے لیے بھی دوسرے کا محتاج تھا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے لیکن جب سر پر بجتی ہے تو پھر انسان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا۔ مکافات عمل ایسے ہی تو نہیں کہتے کہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے، اور ہم ماں بیٹے کو اپنی بوئی ہوئی فصل دنیا میں ہی کاٹنے کو مل گئی تھی۔ مجھے بس ایک ہی بات کا ڈر تھا کہ زویا ان حالات میں ہمیں چھوڑ کر چلی نہ جائے، لیکن زویا ہماری زیادتیاں دیکھنے کے باوجود ہمارے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ شاید زویا کی دعاؤں اور بے لوث خدمت کا اثر تھا کہ ریحان معجزاتی طور پر ٹھیک ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا۔ اپنی بیماری میں ہی وہ زویا کی خلوت کا قائل ہو گیا اور اس کی قدر بھی کرنے لگا تھا۔